बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फ़वाद। नाज़रीन, आज तारीख़ है 18 फरवरी और दिन है मंगल का। 3 इश्यूज़ हैं आज की व्लॉग में हम डिस्कस करेंगे। पहला तो ये कि इमरान खान साहब से जो इस वक्त मुलाकातें नहीं होने दी जा रही, एक तो उनके केसेस में लंबी डेट डाल दी गई, वकील भी उनसे नहीं मिल सकते। बज़ाहिर 2 रीज़न इसकी मालूम पड़ रही हैं। एक तो ये कि अमेरिका में इस वक्त इमरान खान साहब के 2 गेम चेंजर जो खिलाड़ी हैं, शहबाज गिल और साबिक सदर आरिफ अलवी, ये लॉबिंग कर रहे हैं और कुछ इंपॉर्टेंट मुलाकातें इन्होंने की हैं गुज़श्ता 2 से 3 दिनों के अंदर। और ये मुलाकातें कांग्रेसमैन और कानून साजों से की गई हैं और इसके बाद एक दबाव बढ़ता जा रहा है और परेशानी का आलम है। इस दबाव को काउंटर करने के लिए इमरान खान साहब पर चलें, अगर मुलाकात नहीं होने दी जाती, उन पर सख्तियां बढ़ाई जाती हैं, तो कोई डील इमरान खान साहब से हासिल कर ली जाए। एक तो इस पर मैं कुछ डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा और दूसरी जो इसकी वजह समझ में आ रही है कि इस वक्त कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स हो रही हैं कि उन डेवलपमेंट्स पर इमरान खान साहब का रद्द अमल ना आए या इमरान खान साहब की कोई बात, कोई गुफ्तगू, कोई ख़त सामने ना आए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस वजह से ये पाबंदी लग गई और इमरान खान को जो है वो कैद तन्हाई में डाल दिया गया। इस पर भी कुछ डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा। पॉइंट्स में मैंने वो सारी जो चीज़ें हैं वो लिखी हुई हैं, वो सारी आपको मैं बताऊंगा। दूसरे नंबर पर जी, ये मान लिया गया है कि ये जो हुकूमत है ये जाली और फॉर्म 47 की हुकूमत है और ये इन बिटवीन द लाइन में आपके सामने एक चीज़ जो है वो रखूँगा और एक बड़ा दावा भी आपके सामने रखूँगा कि 2026 के शुरू में नए इंतखाबात करवाने का इरादा इस वक्त किया जा रहा है और इसके लिए बाकायदा तौर पर तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। भाई, अगला साल इम्पोर्टेंट क्यों है? अब अगर अगला साल है तो 6 महीने पहले भी तो हो सकता है, लेकिन इसमें क्या रीज़न है और कौन सी ऐसी बड़ी तैनाती है जो कि आड़े आ रही है, इस पर भी कुछ तफसीलात आपके साथ में शेयर करूँगा। सबसे पहले, और अडयाला जेल में आज जो सिक्योरिटी है वो मज़ीद सख्त कर दी गई है, इस पर भी कुछ डिटेल्स आपको मैं बताऊंगा। पहले तो जी, इमरान खान साहब पर जो सख्तियां बढ़ा दी गई हैं, किसी से अब मिलने नहीं दिया जा रहा, एक तरह से कैद तन्हाई में वो अब चले गए हैं। मुख्तलिफ जो इतलात हैं जी वो सामने आ रही हैं, लेकिन उनके क्योंकि केसेस में लंबी डेट डल गई है तो कोई वकील अब उनसे नहीं मिलेगा, केसेस की समाअत नहीं होगी, तो उनका किसी तरह का भी कोई जो मौक़िफ़ है वो सामने नहीं आ पाएगा और कोई मुलाकात भी उनसे नहीं हो पाएगी। एक तो जी इसकी रीज़न जो बज़ाहिर मुझे महसूस हो रही है, इस वक्त साबिक सदर आरिफ अलवी और डॉक्टर शहबाज गिल दोनों अमेरिका में मौजूद। डॉक्टर शहबाज गिल तो पहले से ही हैं, आरिफ अलवी जो हैं वो बाद में गए। कुछ मुलाकातें कर रहे हैं और ये मुलाकातें कांग्रेसमैन और कानून साजों से की जा रही है और इन मुलाकातों में मुद्दा उठाया जा रहा है इमरान खान साहब की रिहाई, मैंडेट की वापसी, जाली फॉर्म 47 की जो हुकूमत है और बुनियादी इंसानी हकूक़ के जो मामलात हैं, कुछ रिपोर्ट्स भी जो डिस्कस हैं वो की जा रही हैं। पहले तो बाइडेन इंतज़ामिया थी, अब ट्रंप इंतज़ामिया है और ट्रंप इंतज़ामिया के दौरान ये मुलाकातें हो रही हैं। पहले तो ये मुलाकातें भी नहीं हो पा रही थी बाइडेन इंतज़ामिया के टाइम पर, तो ट्रंप के आने से ये एक जो गेट है वो मैं कहूँगा कि वो खुला है। इन मुलाकातों के ऊपर और इन लॉबिंग के ऊपर जो अमेरिका में हो रही है, सख्त परेशानी है और किसी मुमकिन दबाव से बचने के लिए कि वहाँ से अगर कोई दबाव आ गया तो उससे पहले अगर इमरान खान साहब से कोई डील हासिल कर ली जाती है उन पर सख्तियाँ मज़ीद करके, तो इसमें शायद हमारी कोई जो बचत है वो हो सकती है या हम उस दबाव को काउंटर कर सकें। एक तो ये। दूसरे नंबर पर जी, इस वक्त कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स हो रही हैं जिन पर इमरान खान साहब का अगर मौक़िफ़ सामने ना आए तो ज़्यादा बेहतर है। इमरान खान साहब के खतूत सामने ना आए तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इमरान खान साहब ने जो 3 लेटर्स लिखे हैं, फिर उसके बाद उसके ऊपर जो कुछ रद्द अमल सामने आया, इवन कि आर्मी चीफ साहब को उसके ऊपर जो रद्द अमल सामने आया, इसके बाद प्रेशर मुसलसल बढ़ता जा रहा है। अब जी, इमरान खान साहब अगर, एक तो ये भी आपको बताता चलूँ, साफ़ी हैं आमिर इलियास राना, उन्होंने ये भी जो है वो दावा एक किया हुआ है, एक खबर दी हुई है कि इमरान खान साहब से कहा जा रहा है कि आप कुछ दिनों के लिए खामोश कर जाएं। तो इमरान खान साहब तो खामोश नहीं कर रहे, बल्कि उल्टा उन्होंने मज़ीद सख्त मौक़िफ़ इख्तियार कर लिया और वो लेटर्स लिख रहे हैं और बड़े सख्त लेटर्स इमरान खान साहब लिख रहे हैं और आप देखेंगे कि ये तारीख़ का हिस्सा बनेंगे। तो इमरान खान साहब तो खामोश नहीं कर रहे, तो उनका किसी तरह का भी पैगाम बाहर ना आए, उसका फिर क्या तरीका हो सकता है कि मुलाकातें ही ना हो। जिस तरह से एक मरतबा पहले मेरे ख्याल से 15-20 दिन के लिए कोई मुलाकातें नहीं हुई थी इमरान खान साहब से, तो अभी अगर 10-20 दिन के लिए कोई जो मुलाकात है
وہ نہ ہو عمران خان صاحب سے تو عمران خان کا کسی طرح کا بھی جو موقف ہے وہ سامنے نہیں آ پائے گا. تو ایک تو اس کی یہ ریزن ہو سکتی ہے, اور دوسرا یہ کہ عمران خان صاحب جو آرمی چیف عاصم منیر صاحب ہیں, انہوں نے جو کل پرسوں ایک خطاب جو ہے وہ کیا یا ایک تقریر کی, اور اس میں وہ ایک پورشن ہے خواتین سے متعلق جس کا کانٹیکسٹ کچھ اس حوالے سے تھا, افغانستان کے حوالے سے تھا غالباً, وہاں پر طالبان کے حوالے سے تھا کہ جو وہاں پر عورتوں کے ساتھ ہوتا ہے. تو اس میں آرمی چیف صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ عورتوں کے حقوق کے حوالے سے کہا جی کہ اسلام میں کتنا جو مقام ہے عورتوں کا وہ ہے, لیکن اس کے اوپر جو رد عمل آیا وہ بڑا سخت اور شدید تھا, جو کہ میرے خیال سے ایکسپیکٹڈ نہیں تھا کہ اس طرح کا جو رد عمل ہے سوشل میڈیا کے اوپر خاص طور پر وہ سامنے آئے گا. اور لوگوں نے وہ کلپس جو ہے وہ لگائے کہ جو کچھ پاکستان میں خواتین کے ساتھ ہوا. اب جی اس پر عمران خان صاحب کا بھی جو رد عمل تھا وہ آ سکتا تھا. ویسے بھی جب بھی عمران خان صاحب سے ہوتی ہے صحافیوں کی یا وکیل وغیرہ ملاقات ہے ان کی فیملی کی, تو جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہوتی ہیں وہ عمران خان صاحب کے سامنے رکھی جاتی ہیں, تو عمران خان صاحب اس کے اوپر رد عمل دیتے ہیں. تو عمران خان صاحب کا اگر اس کے اوپر رد عمل آ جاتا تو آلریڈی سوشل میڈیا کے اوپر اچھا خاصا پریشر بنتا جا رہا ہے. تو یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, اور اس ڈیولپمنٹ پر اب عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں ہوگی تو کوئی جو رد عمل ہے وہ بھی نہیں آ پائے گا. پھر دوسرا یہ جی کہ عمران خان صاحب کے مسلسل انتہائی سخت جو خطوط ہے وہ آ رہے تھے, اور عالمی سطح پر بھی چیزیں ڈسکس ہو رہی تھی, اور یہ مزید جو پریشر ہے وہ ڈیولپ اس سے ہو رہا تھا. تو اس پریشر کو کم کرنے کے لیے پھر ایک طریقہ یہی تھا کہ اگر عمران خان صاحب خود خاموش نہیں کر رہے تو پھر اگر ان سے ملاقاتیں ہی نہ کرنے دی جائیں تو ان کا رد عمل بھی سامنے نہیں آئے گا. اور پھر اسی طرح سے جی پارٹی میں اس وقت بڑی تقسیم کے جو ہے وہ ڈالی جا رہی ہے, مختلف لوگ بھی نکل رہے ہیں. ایک تو آپ کہہ لیں جی کہ شیر افضل مروت جو پارٹی سے انہیں نکالا گیا وہ جس طرح کی گفتگو کر رہے ہیں. فواد چودھری نے جو تھپڑ مارا شعیب شاہین کو, وہ ٹی وی چینلز کے اوپر آپ دیکھیں گے کہ اس حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے. اور پی ٹی آئی کا جو مین فوکس ہے, جنید اکبر صاحب جو ہیں وہ کہاں پر ہیں, یا پی ٹی آئی احتجاج کی تیاریاں کر رہی ہیں, اس پر ڈسکس ہی چیزیں نہیں ہو رہی. تو عمران خان صاحب جو ہے وہ اگر کچھ بات کریں گے تو وہ پھر ٹاپک بن جائے گا چینلز کا, اس کے اوپر گفتگو کی جائے گی. تو بہتر ہے شیر افضل مروت اور فواد چودھری کے معاملات پر ڈسکس کیا جائے, جو کہ بالکل میں سمجھتا ہوں کہ ان چیزوں کے اوپر ڈسکس ہی نہیں ہونا چاہیے, فوکس جو ہے وہ نہیں ہٹنا چاہیے. تو وہ ان کے اوپر ڈسکس ہوگا تو اصل مدعے سے ہاتھ جو ہے وہ دھیان ہٹا رہے گا, اور پی ٹی آئی میں جو تقسیم ہے وہ پیدا کی جائے گی. لیکن میرے خیال سے یہاں پر ایک مرتبہ پھر سے یہ چوک رہے ہیں. اب عمران خان اور جو عوام ہے اس کے درمیان کوئی بھی نہیں ہے. پی ٹی آئی کی جو مرضی لیڈرشپ ہو, عمران خان اور عوام کے بیچ میں اس وقت کوئی بھی نہیں ہے. پی ٹی آئی ٹوٹ جائے, پی ٹی آئی کا کوئی ایک بندہ بھی عمران خان کے ساتھ نہ ہو, پھر بھی اسی طرح سے عوام عمران خان کے ساتھ کھڑی رہے گی. تو بہرحال جی ایک اس کی یہ بھی ریزن ہے. پھر دوسری طرف جو پاکستان تحریک انصاف احتجاج کی جو تیاریاں کر رہی ہے, لانگ مارچ کی تیاریاں کر رہی ہے, عید کے بعد انہوں نے یہ جو لانگ مارچ ہے, یہ جو احتجاج ہے وہ کرنا ہے. اور جنید اکبر نے بھی یہ کہا ہے, بیان دے دیا ہے جی کہ ہم احتجاج کی طرف جا رہے ہیں, اور عید کے بعد یہ ہوگا. ابھی اس کی جو تیاریاں ہیں وہ کی جا رہی ہیں, اور یہ واقعی ایک فائنل کال ہوگی عمران خان صاحب کی. نبض عمران خان صاحب نے چیک کر لی ہے, لوگ ابھی بھی نکل رہے ہیں, اور ابھی پاکستان تحریک انصاف رد عمل بھی دے گی. اگر عمران خان صاحب سے مزید کچھ دن اگر ملاقات نہیں ہو پاتی تو اس پر رد عمل سخت دیا جائے گا. ہو سکتا ہے کہ ویسے اس طرح سے بھی کرنا چاہیے کہ ساروں ایم این ایز اور ایم پی ایز کو کال دینی چاہیے کہ آپ آئیں سارے اڈیالہ جیل کے باہر آ کر بیٹھ جائیں, اور ہم وہاں پر احتجاج کرتے ہیں کہ آخر کیوں عمران خان صاحب سے جو ملاقات ہے وہ نہیں کرنے دی جا رہی. لیکن اس کے اوپر اس مرتبہ پی ٹی آئی کی جانب سے جو اندرونی ذرائع ہیں وہ بتاتے ہیں کہ رد عمل دیا جائے گا. اسی خدشے سے نمٹنے کے لیے اس وقت اڈیالہ جیل کی گرد جو سیکیورٹی ہے وہ بھی سخت کر دی گئی ہے کہ اگر کوئی ایسا احتجاج ہوتا بھی ہے تو سیکیورٹی سخت ہو تو ہم سب کو جو ہے وہ یہاں سے اٹھا دیں گے, یہاں سے بھگا دیں گے. تو بہرحال جی یہ عمران خان صاحب کے اوپر جو سختی کی جا رہی ہے اس کی جو ممکنہ وجوہات ہیں, جو کچھ اس کے ساتھ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں. دوسرے نمبر پر جی 2026 کے شروع میں انتخابات کا کیا معاملہ ہے, اور کیسے یہ مان لیا گیا کہ واقعی یہ جو حکومت ہے یہ چنتخب حکومت اور یہ جعلی فارم 47 کی حکومت ہے. کیسے, یہ ایک ٹویٹ ہے جی, عدنان عادل صاحب بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں, انہوں نے یہ ٹویٹ کی ہے, اور ان کی جو انفارمیشن ہوتی ہے بڑی اچھی زبردست ان کی انفارمیشن ہوتی ہے. وہ ٹویٹ انہوں نے کیا ہے, وہ لکھتے ہیں کہ اگلے سال یعنی 2026 کے شروع میں نئے عام انتخابات کرانے کا ارادہ ہے.
ارادہ کیا جا رہا ہے کہ جی 2026 میں انتخابات کروا دیے جائیں، اور یقینی طور پر عمران خان صاحب کو بھی منانے کے لیے کہا جا رہا ہوگا کہ آپ نئے انتخابات کا کہہ رہے ہیں، چلیں ٹھیک ہے پھر ہم ایسا کر لیتے ہیں کہ 2026 میں نئے انتخابات کروا لیتے ہیں تاکہ تیاریاں کا بھی ٹائم مل جائے اور آپ کی بھی بات جو ہے وہ مان لی جائے۔ بالکل عمران خان صاحب سے یہ کہا جا رہا ہوگا۔ بہرحال جس کی تیاریوں کے لیے پنجاب میں ابھی سے مہم شروع کر دی گئی ہے، ترقیاتی اسکیمیں، نوجوانوں سے رابطے، ان کے لیے پروگرامز، اور یہ مریم نواز جو خطابات وغیرہ کر رہی ہیں اور سمجھ رہی ہیں، الوژن کا شکار ہے کہ نوجوانوں میں وہ بڑی مقبول ہیں، خیر ایسا ہے تو نہیں، لیکن یہ چیزیں اس وقت ہو بھی رہی ہیں، ترقیاتی اسکیمیں وغیرہ، نوجوانوں سے رابطے اور پروگرامز وغیرہ بھی ان کے لیے لانچ کیے جا رہے ہیں۔ تو ارادہ یہ ہے جی کہ 2026 کے شروع میں انتخابات کروا دیے جائیں۔ تو 2026 کے شروع میں انتخابات کروانے کا مطلب کیا ہے؟ ظاہر سی بات ہے یہ منتخب حکومت تو اس فیصلہ نہیں کر رہی، اپنے طور پر طاقتور بھی ہیں، ظاہر سی بات ہے اسٹیبلشمنٹ باقی معاملات بھی سارے کچھ ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مان لیا گیا ہے کہ یہ منتخب حکومت فارم 47 کی حکومت ہے۔ اسی لیے تو پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ارادہ کر رہے ہیں نا کہ 2026 کے شروع میں انتخابات کروا دیے جائیں، اور یہ حکومت 2026 کے شروع میں تو اس نے اپنی ٹرم پوری نہیں کی ہوگی، 5 سال تو پورے نہیں کیے ہوں گے نا۔ کیا ہے؟ پریشر ہے۔ عمران خان صاحب کو بھی منانے کی کوشش ہے کہ خان صاحب دیکھیں جی اب 26 کے شروع میں کروا رہے ہیں، آپ سے ملاقاتیں ہم کر رہے ہیں، تو اب آپ جو ہے وہ مان جائیں اور یہ ڈیل آپ کو ہم دے دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں نا یہ جو ابھی ملاقاتیں نہیں ہو رہی، دوسری طرف عالمی پریشر بھی ہے، تو اس طرح سے مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ منانے کی جو کوشش ہے عمران خان صاحب کو ہے۔ لیکن 2026 کی ریزن کیا ہے اس کے پیچھے؟ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے، یا کچھ اگر آپ ایونٹس کو دیکھیں کہ 2026 سے پہلے کون سے ایسے ایونٹس ہونے ہیں جو بہت امپورٹنٹ ہیں، ان میں ایک سب سے بڑا جو ایونٹ ہے وہ یہ ہونا ہے کہ اگر آرمی چیف صاحب کی جو تعیناتی ہے وہ 3 سال کے لیے ہے، تو پھر نومبر میں ریٹائرمنٹ ہے، اور پھر اس کے بعد 3 سال کے لیے نئے آرمی چیف نے آنا ہے، یا تو پھر یہ ہو سکتا ہے کہ 3 سال کی ایکسٹینشن ہے، لیکن آلریڈی ترمیم کر کے یہ ٹرم جو ہے وہ 5 سال کر دی گئی تھی، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اسی طرح سے یہ سسٹم چلتا رہتا ہے تو نومبر کے بعد بھی سیم آرمی چیف کنٹینیو کریں گے، لیکن نومبر سے پہلے کوئی بڑی تبدیلی ہوتی ہے، عمران خان صاحب آ جاتے ہیں، تو پھر عمران خان صاحب 26ویں ترمیم اور جتنے بھی یہ ساری رجیم کے دوران چیزیں ہوئی ہیں ان سب کو وہ ریورس کریں گے، اور اس میں یہ اقدام بھی شامل ہوگا، اور پھر اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ نئے آرمی چیف بھی آ جائیں۔ تو یہ ایک جو ہے وہ اس اینگل سے بھی سوچا جا سکتا ہے، اور یہ ایک بڑا ایک جو ہے وہ چیز ہونی ہے 2025 کے نومبر کے اندر۔ اور اگر ایک مرتبہ نومبر گزر جاتا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ سیم ہی آرمی چیف رہیں گے، اور اگر اس کے بعد خان صاحب آ بھی جاتے ہیں تو پھر اگر وہ ریورس بھی کرتے ہیں چیزوں کو، تو پھر ایسا تو نہیں ہوگا کہ آپ آرمی چیف بھی پھر کوئی نیا لے کر آ جائیں۔ تو اس طرف جو مائنڈ ہے وہ آپ کو جاتا ہے، اور ان چیزوں کے اوپر آپ سوچنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ تو بہرحال جی یہ چیزیں گراؤنڈ کے اوپر تو یہ تیاریاں کر رہے ہیں، لیکن صورتحال ان کی یہ ہے کہ یہ بالکل بھی پچھلی مرتبہ تو پھر 17 سیٹوں کا تھا نا کہ یہ جیت گئے ہیں، اس مرتبہ یہ 17 نشستیں بھی حاصل کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں۔ لیکن کیا ہوگا کہ اگر پھر سے فارم 47 کے اوپر کوئی نئی حکومت بن جاتی ہے، کیا بعید ہے؟ اور عمران خان صاحب کی طرف سے نو ڈیل، عمران خان صاحب کسی صورت نہیں مان رہے۔ عمران خان صاحب جو ہے وہ حقیقی آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں، اور ابھی یہ جو ایک فائنل یہ ابھی کر رہے ہیں نا کہ سختیاں کریں، کر کے دیکھ لیں، عمران خان صاحب ڈٹا ہوا ہے، عمران خان صاحب جو ہے وہ نہیں مانیں گے۔ اور یہ بات خیر آفتاب اقبال صاحب نے بھی کہا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کو ایسا لگتا ہے، اور مجھے بھی ایسا، میرا بھی یہ گمان ہے کہ عمران خان صاحب نے کوئی بڑا، مطلب اللہ نے عمران خان صاحب سے شاید کوئی بڑا کام لینا ہے، نہیں تو آپ دیکھیں نا کہ ماضی میں بھی بڑے بڑے جو لیڈرز ہیں وہ آئے، ان کے ساتھ پھر کیا ہوا، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ نواز شریف کو بھی بڑا لیڈر مانا جاتا تھا ماضی میں، جب پاکستان تحریک انصاف نے جو پیپلز پارٹی اور نواز شریف تھے، پنجاب میں نواز شریف کا جو ہے وہ توتی بولتا تھا، لیکن نواز شریف نے پھر کیا کی، ڈیلیں کی، تو پھر اس کے بعد آج آپ نواز شریف کی جو حالت ہے وہ دیکھ لیں، اور ابھی پھر انٹرنیشنل لیول پر بھی جو تبدیلیاں ہوتی جا رہی ہیں یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہیں۔
انٹرنیشنل لیول پر جو بھی تبدیلیاں ہوں گی یقینی طور پر اس کے جو اثرات ہیں وہ پاکستان پر ہوں گے. اس وقت جو ہے یوکرین اور روس کے معاملات اور امریکہ کا یورپ کے ساتھ جو وہ پیغام رسانیاں کر رہا ہے کہ روس کے اصل میں دشمن نہیں ہے, اصل میں دشمنی کیا ہے, وہ جنگیں ختم کر رہا ہے. تو ان ساری چیزوں کے براہ راست جو اثرات ہیں وہ پاکستان کے اوپر پڑنے ہی پڑنے ہیں, نئے بلاکس جو ہیں وہ بننے ہیں. تو یہ ساری صورتحال ہے جی, یہ آئندہ کے کچھ جو مہینے ہیں وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں. یہ جی آج کچھ تفصیلات تھیں, رائے کا اظہار کیجیے گا. آج کی ولاگ سے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.